अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी, तारिक जमील आपके सामने मुखातिब हूँ। दोस्त अहबाब भी हैं, नाज़िर भी हैं, और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरी बात सुनते हैं और कुछ अपने कमेंट्स भी दे दिया करें। और पहली बात यह है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी गपशप है, और मुझे अगर आप भेजें ना कमेंट्स और क्वेश्चंस, तो बड़ी सहूलत होगी अगला वीलॉग तैयार करने में। सूरत अहवाल ये है दोस्तों कि एक कौम बनना और उसकी सियासी तरबियत का होना, उसकी अखलाकी तरबियत का होना, वो तो छोड़ें, इस बात को छोड़ें। अब तो मसला ये है कि कौम की नफ्सियाती हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। ये जो सोशल मीडिया और उसके ऊपर भांत भांत की चीज़ें और उसके ऊपर एक हंगामा आ रही, एक तरफ की बात दूसरी तरफ की बात, एक ख़ास मिशन के तहत यूं लगता है कि इस कौम को नफ्सियाती तौर पर निढाल कर दिया जाए। वो जो कहते हैं ना कि दिमाग दी लस्सी बनाती, या तो ये हो कि लोग इस जदीद अहद की इस चीज़ को छोड़ दें, ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी सोशल मीडिया को देखना छोड़ दें, मोबाइल का इस्तेमाल छोड़ दें, लोगों के मैसेज पढ़ने छोड़ दें, फेसबुक को छोड़ दें, ये पॉसिबल नहीं है। जो भी जिद्दत और जो भी क्या ईजाद आती है, इंसान उससे फ़ायदा उठाते हैं, और ये भी ठीक है कि उसके अंदर फ़ायदे और नुकसानात दोनों पोशीदा होते हैं। ये फ़ायदे और नुकसानात जो हैं आपके अपने रवैये और आपके अपने इस्तेमाल पर है। मिसाल के तौर पर वीसीआर आया था ना एक ज़माने में, तो लोग कैसेट ख़रीदा करते थे या फिर किराए पर ले आते थे। तो अब ये आपकी मर्ज़ी थी या इस्तेमाल करने वाले की मर्ज़ी थी कि वो उस वीसीआर पर क्या देखना चाहता है। कोई अच्छी चीज़ देखना चाहता है या बुरी चीज़ देखना चाहता है, इस पर कोई रोक टोक नहीं हो सकती थी और ना हुई। तो अब इसमें वीसीआर या इस ईजाद का तो कोई कसूर ना हुआ। बैन ही ये जो इस वक्त टेली कम्युनिकेशंस और जो जदीद चीज़ें चल रही हैं, उनका तो कोई कसूर नहीं है ना। कसूर तो ये है कि कौन लोग क्या अपलोड करते हैं, और जो भी अपलोड होता है वो फिर आप अपनी मर्ज़ी से या आपको ज़बरदस्ती दिखाया जाता है। तो ये सारी भगदड़ और इस सारे हंगामे में जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा असर डाला है वो नफ्सियाती कैफियत। ये तो ज़ियाउल हक के ज़माने में शायद कोई अमेरिकन एक मारूफ सहाफ़ी हैं जिन्होंने बहुत लंबा अरसा यहाँ पाकिस्तान में गुजारा, और फिर उन्होंने अपनी याददाश्तें और किताब लिखी, और उसमें एक बात लिखी उन्होंने, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो ये बात लिखी कि पाकिस्तानी ऑन द होल एबनॉर्मलिटी का शिकार है, एबनॉर्मल हो रहे हैं। अब आज के दौर में उस पर सोने पर सुहागा ये यूट्यूब और जो ट्रोलिंग है और जो मुख्तलिफ़ तरह के, और ये कोई देखिए इंडिविजुअल
آپ کو ایک میسج کوئی انڈیویجول بھیجتا، در حقیقت یہ اس انڈیویجول نے چاہا کہ میں اس کا اگر دوست ہوں تو مجھے وہ بھیج دے. پھر واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں، آپ اس گروپ کے ممبر ہیں تو آپ کے پاس وہ چیز آ جاتی ہے، اور پھر آپ جب سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو وہ آپ کی نفسیات کے اوپر اثر ڈالتی ہے، آپ کی شخصیت کو متاثر کرتی ہے. تو اس میں سے جو میں نے دیکھا وہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی چیز پازیٹیو اثر تو نہیں ڈال رہی، لیکن نیگیٹو اثرات زیادہ ہیں، اور وہ ہیں کہ نفسیاتی کیفیت خراب ہو رہی ہے. آپ اس بات کو چھوڑیں کہ سیاسی تربیت ہو رہی ہے کہ نہیں، اخلاقی تربیت ہو رہی ہے کہ نہیں، تعلیمی قابلیت آگے بڑھ رہی ہے کہ نہیں، شعور بیدار ہو رہا ہے یا نہیں، لیکن یہ ضرور ہو رہا ہے کہ نفسیاتی طور پر قوم جو ہے وہ مخمصے اور ایک الجھن اور ایک پریشانی کا شکار ہے، اور یہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو کسی کو خیال نہیں، جتنے بھی دیکھیں، میں تو انڈیویجول ہوں نا، ایک ذاتی حیثیت میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آج جس جگہ پر یہ نسل، دنیا بھر کی نسلوں میں یہ نسل، یعنی یہ نسل جو میں کہتا ہوں تو محض پاکستانی نسل مراد نہیں ہے، پوری عالم انسانیت میں اس وقت جو ایگزسٹ کرتے ہیں لوگ، وہ آج سے 500 یا 200 سال سے پہلے کے لوگوں سے بہت مختلف ہے. اس وقت یہ دنیا جو ہے اس کو گلوبل ولیج نہیں کہا جاتا تھا. مختلف دنیا کے مختلف خطوں میں بٹے ہوئے انسان، مختلف ملکوں اور مختلف قبائل میں بٹے ہوئے انسان رہا کرتے تھے. پھر ان قبیلوں کا یا ان سوسائٹیز کا یا ان سویلائزیشنز کا اپنا ایک کلچرل اور سوشل، یعنی ایک تہذیب کے نمائندہ ہوتے تھے. اور وہ تہذیب جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو افراد مل کر وہ معاشرہ بناتے تھے، اس تہذیب کے نمائندہ ہوتے تھے، اور وہ تہذیب جو اپنا ایک پہچان رکھتی تھی وہ کوئی راتوں رات نہیں بن جاتی تھی. اس کے پیچھے صدیوں کی تربیت کا اثر ہوتا تھا جو آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہوتا تھا. تو اس کے نتیجے میں وہ تہذیب جو ہے وہ سامنے آتی تھی. آج صورتحال یہ ہے کہ مختلف تہذیبیں نہیں ہیں، بلکہ یہ دنیا ایک ہی تہذیب کی نمائندہ ہو گئی ہے. پھر یہ ہے کہ آج سے 500 سال پہلے جو صورتحال تھی یا لوگ جس طرح رہتے تھے، تو تربیت کا دار و مدار گھر پر ہوتا تھا، ماں باپ پر ہوتا تھا، اساتذہ پر اور مکتب پر ہوتا تھا. تب جا کر وہ جو ایک بچہ جوان ہوتا تھا تو وہ ایک خاص طرح کی تہذیب کا نمائندہ ہو جاتا تھا. اور تہذیب کا جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ عموماً پازیٹیو وے میں ہی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں بہت مہذب ہے، تو اس تہذیب اور مہذب اور یہ چیزیں پازیٹیو ہیں ساری. تو جہاں کہیں کمی رہ جاتی تھی گھر کی تربیت میں، ماں باپ کی تربیت میں، اور سوسائٹی بے خبر رہتی تھی اپنے جوانوں سے، تو وہاں کوئی تہذیب پنپ نہیں پاتی تھی، بلکہ
ایک عجیب و غریب ملغوبہ اور ایک وہ جس میں کئی چیزیں سامنے آ جاتی تھیں، ایک دوسرے سے دشمنی، قتل و غارت اور لالچ اور طمع اور مار دینا، اور ایک کیا کہنا چاہیے، درندگی انسان میں آ جاتی تھی. تو انسان اپنے انسانیت کے درجے سے نیچے ہو جاتا تھا. لیکن جہاں مہذب معاشرے وجود میں آئے تو ان میں پازیٹیوٹیز بہت زیادہ آگے آئیں، اور اس میں نیکی اور ایک دوسرے کام آنا، ایثار کا جذبہ، یہ سارا کچھ. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کو پرسکون بناتی ہیں. آج کے دور میں چونکہ اس الیکٹرانک میڈیا اور میڈیم کا اور آئی ٹی کا اور ان ساری چیزوں کے اثرات بہت زیادہ ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے موجود، باہر بھی نہیں جا رہا بچہ یا لڑکا یا لڑکی، اس کے باوجود وہ گھر سے غیر حاضر ہے، اس لیے کہ وہ مبتلا ہے اور مصروف ہے اس پر، یہ جو موبائل ہے اور یعنی نیٹ کے اوپر، اور وہ پوری دنیا میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ اس ہو رہے کے اثرات کے دباؤ میں ہے، یا ان اثرات کو قبول کر رہا ہے. اس عالم میں وہ گھر میں موجود ہوتے ہوئے بھی اپنے ماں باپ کو کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. سو اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ گھر کی تربیت، مکتب کی تربیت اور معاشرے کی تربیت، ماں باپ کی تربیت بالکل نیچے چلے گئے ہیں اور زیرو لیول پر آ گئے ہیں. لیکن بہرحال ذمہ داری کسی کی تو ہے. تو اب اس وقت یہ جتنا ہنگامہ ہے، یہ جتنا شور و غوغا ہے، آپ یقین کریں کہ جو حکومتیں اور جو لیڈرز اپنی قوم سے محبت رکھتے ہیں، اپنی قوم کی بھلائی چاہتے ہیں، تو وہ تو سوچیں گے کہ یہ ہماری نسل جو ہے اس سارے عالم میں کس ہیجان میں مبتلا ہو رہی ہے، اس کا کیا مداوع کریں، اس کو روکیں. لیکن اگر وہ خود ہی اس میں مبتلا ہوں تو آپ سوچئے کہ آئندہ آنے والی نسل جو ہے وہ کیسے ایک دوسرے کے دست و گریبان ہوگی، اور ان کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی. اور خوف آتا ہے ان ساری باتوں سے. بہرحال آج جی چاہا کہ پھر آپ سے اسی طرح کی بات چیت ہو. باتیں پسند آئی ہوں تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور سبسکرائب کر لیں چینل کو، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں. اکثر گاہے بگاہے آپ سے گفتگو اور گپ شپ ہوتی رہا کرے گی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. یہ کوئی کیا کہتے ہیں، افکار پریشاں، یہ افکار پریشاں ہیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں. بہرحال دیکھیے اس بحر کی تہ سے اچھلتا ہے کیا، گنبد نیلو فری رنگ بدلتا ہے کیا. اجازت دیجیے، فی امان اللہ. اللہ حافظ.